अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने जो ऐलान किया है इस्लामाबाद लॉकडाउन का, उसके लिए उन्होंने तैयारियां भरपूर तो शुरू की हैं, लेकिन उनके साथ जो बड़ी सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो साथ देने से कतरा रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो क्लियर कहा है कि पीपल्स पार्टी इस धरने में शिरकत नहीं करेगी और वो जलसे जुलूस जारी रखेंगे अपने मुल्क भर में। नून लीग कंफ्यूज है, दो धड़े हैं नून लीग में। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ लॉकडाउन में शरीक हों, धरने में शरीक हों, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके हक़ में नहीं है। सत्तार खान सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सत्तार खान से आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। खान साहब, वेलकम टू शो। ये फरमाएं कि बिलावल ने तो क्लियर कर दिया है, मौलाना ने कोशिशें की, दो एपीसी बुलाई और चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला किया, वो भी नहीं हो सका। अब लॉकडाउन का कोशिश कर रहे थे कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को भी राज़ी करें, राज़ी अभी तक नहीं कर पाए। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है, नून लीग कंफ्यूज है, मौलाना अकेले आना चाह रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो लग रहा है आपको कि यह धरना कामयाब होगा या 2014 की तरह बस? शाकिर सोलंगी, आप मौलाना को मुझसे ज़्यादा जानो। मौलाना फजलुर रहमान, मेरी हमदर्दियाँ मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं। वो महसूस ऐसे हुआ 25 जुलाई के बाद, 2018 के बाद महसूस ऐसे हुआ कि शायद उससे पहले एक हुकूमत थी, वो मौलाना फजलुर रहमान की थी। एक वज़ीर आज़म था, गालिबन उसका नाम भी मौलाना फजलुर रहमान था। एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन था, गालिबन वो भी मौलाना फजलुर रहमान थे। तो फजलुर रहमान को एक सदमा हुआ है 25 जुलाई को। उसकी वजह ये है कि फजलुर रहमान एक वक्त में जिस तरह के सियासतदान रहे हैं, जिस तरह के सियासी बयानात वो देते थे, मतलब इंडियन जर्नलिस्टों का जो फेवरेट पाकिस्तान में कोई बंदा होता था जिससे वो बात करते थे सियासी तौर पर, जो मेरी दोस्ती रही है इंडियन जर्नलिस्ट, वो कहते थे आपके मुल्क में एक फजलुर रहमान एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिससे बात करने का, सियासी इंटरव्यू करने का बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि फजलुर रहमान का एक तरीका रहा है, फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका फेस एक्सप्रेशन देखें, उनके चेहरे के तासुरात देखें, उनकी बातें सुनें, तो लगता है 25 जुलाई उनके साथ कुछ हुआ है। अब वो किसी के साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हुआ है मसला, कि क्या हुआ क्या है उनके साथ, कि शायद हम लोग तो ये बात कर सकते हैं ना, जैसे मैं ये बात कर सकता हूँ कि हो सकता है कि 24 जुलाई की रात तक उनको कहीं से कोई एश्योरेंस आई हो कि जनाब आपको कुछ नहीं होगा, 25 जुलाई को आप ज़ख्मी नहीं होंगे, आप फटर नहीं होंगे, कैजुअलिटी नहीं होगी आपकी। लेकिन 25 जुलाई का जो रिज़ल्ट आया ना, नवाज शरीफ वगैरह ने तो बोलना था, शरीफ ख़ानदान ने बोलना था, जरदारी ख़ानदान ने बोलना था, अदर दैन पीटीआई बोलना था उन्होंने। हमारे यहाँ होता है ऐसे ही है कि जब इलेक्शन होता है तो अगर आप इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो फिर आप बोलते हैं। जैसे 2013 में पीटीआई बोल रही थी, तो 2018 में उनका तो बोलना था। मौलाना फजलुर रहमान भी बोलते, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ऐसे बोलने हैं कि जैसे कोई दुख और सदमे में नहीं होते। सियासी तौर पर मुझे लगता है ऐसे ही है कि फजलुर रहमान को ऐसा दुख सदमा इससे पहले नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो 25 जुलाई के बाद की जो बातें हैं ना फजलुर रहमान की, बारीकियों से देखें तो वो फजलुर रहमान लगे ही नहीं 2018 से पहले से, जब तक हम उसे जानते थे, जब तक वो सियासत में रहे हैं। कोई भी हुकूमत आती थी, वो हुकूमत का हिस्सा बनने का उनका जो होता था ना, मैं उस पर मुखालफत नहीं कर रहा। चले ठीक है, लेकिन धरना उनका कामयाब होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर साथ नहीं देती तो धरना, अगर वो जो कह रहे हैं या जो हम देख रहे हैं, जो हमारा मेयार है धरना कामयाब होने का, क्या मेयार है, हम किस निगाह से देखते हैं, लोग किस निगाह से देखते हैं, मौलाना फजलुर रहमान किस निगाह से देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मेरे ख्याल में वो मदरसे के बच्चे उनके बहुत ज़्यादा हैं। अब मदरसे के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, टेस्ट केस आ गया कि कोई सियासी जमात नहीं है, तो क्या वो स्टेज पे ले जाएंगे जिस स्टेज पे इमरान खान ले गए थे। इमरान खान उस वक्त गवर्नमेंट तो टॉपर नहीं हुई थी पीपल्स अपना नून लीग की, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि डे टू डे बेसिस पे 24-24 घंटे जो टीवी चैनल्स थे ना, वो इमरान खान को हाईलाइट कर रहे थे। पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 127-28 दिन, जितने दिन धरना रहा, तकरीबन 24 घंटे इमरान खान टीवी पे था। मैं उन दिनों में कैपिटल में होता था, तो मुझे याद है कि हम दिन में जितने भी एंकर होते थे, इन हाउस एंकर, ना सिर्फ कैपिटल की, जितने भी चैनल होते थे,
ان کو دن میں 5-5 6 دفعہ شو میں بیٹھنا پڑتا تھا. ایسا ہی ہے. یعنی کہ میں تنگ آ گیا. میں نے باسط کو کہا, میں کہا باسط تم نے رات کے 1 سے 3 بجے مجھے بٹھا دیا. ہمارا ایک اسپیشل انہوں نے وہ بھی شروع کر دیا 1 سے 3 کا. تو وہ جو ایک فوکس ہو گیا تھا عمران خان, وہ اس طرح سے ان کا چانس نہیں بنتا کہ اس طریقے سے میڈیا پہ فوکس ہو جائے. اگر مولانا فضل الرحمان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اسی طرح سے میڈیا میں فوکس ہو جاؤں گا جس طرح سے عمران خان ہوا تھا, جس طرح سے پی ٹی آئی ہوئی تھی, یہ تو مشکل ہے. وہ ایک دیکھیں نا, ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا, مولانا فضل الرحمان کو پتا ہونا یہی چاہیے. آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ خان صاحب کے دھرنے کی کامیابی کے پیچھے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا, میڈیا کا ہاتھ تھا, جو مولانا کے ساتھ شاید نہ ہو, تو اسی لیے میں شاید نہیں, یقینی طور پر نہیں یقینی ہوگا. طور پر نہ ہو, تو مولانا پھر جب ہائی لائٹ نہیں ہوگا, سوشل میڈیا تو ہے نا. تکلیف ہوگی, ایک اور تکلیف ہوگی. ہاں, ایک اور تکلیف ہوگی 25 جولائی. جس تکلیف صدمے کی میں بات کر رہا ہوں, جو 25 جولائی 2018 میں الیکشن والے دن ہوا تھا, اسی طرح کی ایک اور تکلیف صدمہ ہو سکتا ہے اگر کامیاب نہیں ہوتا. لیکن جب دھرنا پی ٹی آئی نے دیا تھا تو بہت ساری چیزیں میں بھول گیا ہوں, بہت ساری کچھ چیزیں یاد ہیں کہ فائنانس منسٹری نے 85 کروڑ روپے ایمرجنسی بیسس پہ سپلیمنٹری گرانٹ ریلیز کر دی تھی لا اینڈ آرڈر کے لیے, پولیس کے لیے. 85 کروڑ روپیہ از اے ہیوج اماؤنٹ. اس کے بعد جو فائنانس منسٹری کے جو ڈاکومنٹ تھے, جو دستاویزات تھے, اس میں بتایا گیا تھا کہ دھرنے سے نقصان کتنا پہنچا. اور دھرنے میں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج بھی لے آئے, اکانومی کے مختلف سیکٹر بھی وہ دھرنے میں لے آئے, پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اتنا ہمیں نقصان بلینز میں چلا گیا تھا. میں 85 کروڑ کی جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے نا, وہ ویسے بات کر رہا ہوں کہ فائنانس منسٹری نے ایمرجنسی بیسس پہ آج تک اس طرح سپلیمنٹری گرانٹ, ایمرجنسی پہ تو جلدی ریلیز کر دینا چاہیے, لیکن کئی ایمرجنسیز کو میں جانتا ہوں کہ اس گرانٹ ریلیز نہیں ہوئی تھی, ٹائم کے بعد ریلیز ہوئی تھی, لیکن اس وقت ہوئی تھی. اب جس نے دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے, عمران خان نے, آج وہ دھرنے کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ بھی عجیب سی بات ہوگی. اور جس نے اس وقت دھرنے کے خلاف بات کی تھی, آج وہ خود دھرنا کرے گا تو وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یار یہ کیسے ہے کہ وہ دھرنا دے, آپ کا دور ہو تو اچھی بات نہیں ہے. دونوں کی باتوں میں دونوں کی باتوں میں تضاد سامنے آ جائے گا. کہ عمران خان کو دل بڑا کرنا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس وقت اس کا ایک حصہ عمران خان کی سپورٹ پہ تھا. پورا میڈیا, ہم لوگ میڈیا جو کوریج ہوتی تھی نا, خالی کرسیاں نہ دکھا کے, وہ ایک اور طریقے سے کوریج ہوتی تھی کہ کیمرے چلتے تھے, عام بندے کو نہیں پتا ہوگا. اب یہ کیمرہ مین سے جا کے پوچھے کہ اس کو کیا کہا جاتا تھا. ایک مشکل سے 1000 بندہ ہے, لیکن جو ٹی وی دیکھ رہا ہے نا, اس کو 50,000 نظر آئے. یہ کیمرہ مین جو ایکسپرٹ کیمرہ تھا, آرٹ ہے, یہ آرٹ ہے اس کا, وہ کر سکتا تھا. کیونکہ یہ جب اس کا ہوا تھا, جب لانگ مارچ ہوا تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نواز شریف کا جسٹس کی بحالی کا 2009 کا, تو وہ چونکہ میں نے بھی دیکھے تھے سڑکوں پہ کتنے لوگ آئے تھے, تو اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے. لیکن وہ کیمرہ جس طرح سے چل رہا تھا, میں نے کیمرہ مین کو کہا, میں کہا یہ کیا کچھ کیمرہ ہے. عمران خان صاحب یہ کہا گیا کہ ہم نے بتانا ہے کہ آدھا شہر سڑکوں پہ. اب یہ جو ٹی وی دیکھنے والا ہے اس کو اتنا سینسیبل ہونا چاہیے کہ جب اس کو ڈسیو کیا جا رہا ہو اس ٹیکنیک سے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. مطلب دھرنا ہوتا تھا تو کئی چینل ہوتے تھے جو دھرنے کا وہ حصے کو فوکس ایک طریقے سے کرنا, وہ جہاں باقی رشتہ 1000, 1500, 2000, 2500 بندہ بہت ہوتا. ایک تو لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ لاکھوں میں نہ جایا کریں لوگوں کو. اچھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کیا مجبوری ہے, کیوں نہیں دھرنے میں جانا چاہ رہے, جب مولانا کی بات سے موقف سے متفق بھی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے انتخابات میں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی سب کو ہرایا گیا ہے, عمران کو جتوایا گیا ہے, اس بات پہ یہ متفق ہیں. اور یہ بھی متفق ہے اس بات پہ بھی کہ تمام جماعتیں کہ عوام کو ریلیف بھی نہیں مل رہا, معیشت بھی تباہ ہوتی جا رہی ہے, ان سے نظام بھی نہیں چل رہا, تنقید بھی ایک جیسی, موقف ایک ہی ہے. دھرنے میں نہ آنا ان کی مجبوری کیا ہے, نون اور پی پی کی؟ یہ پھر ایک بات ہے جو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو یہ بات اس حوالے سے کہ لوگوں کی کلیئرٹی ہو جائے کہ پیپلز پارٹی, دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ,
پاکستان مسلم لیگ نون یہ کیوں نہیں، جس جگہ پہ میں جانا چاہ رہا ہوں یا جو سٹائل میرا ہے یا جو طریقہ میں اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دو کیوں نہیں کر رہے؟ ان دونوں کا ہے کہ وہ ہیں بڑی سیاسی جماعتیں سندھ کے پاس تو آج بھی سندھ کی حکومت حالانکہ ان کے قیادت ان کی جیلوں میں ہے، تکلیف میں ہے وہ ٹھیک بھی. ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان سے نپٹنا ایک اور چیز ہے، عمران خان کے پیچھے جو کھڑے ہیں ان سے نپٹنا کچھ اور چیز ہے. یہ ان کو بھی پتہ ہے، بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم اگر حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے تو ہم آتے ہیں، ہم حکومت سے جاتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے کسی اور کی طرف مہربانی ہوتی چلے ہے. میرا سوال وہی ہے، نون لیگ اور پی پی کی مجبوریاں کیوں نہیں آ رہی مولانا کے ساتھ؟ تو پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی اس ملک میں رہنا ہے لمبے عرصے کے لیے، اور اس طرح سے رہنا ہے کہ ان کی حکومت آ سکتی تو ہے. مولانا نے لمبے عرصے کے لیے نہیں رہنا؟ مولانا نے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مولانا کی حکومت نہیں ہوتی، مولانا حکومت کا حصہ بنتے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے گی، مولانا اس کا حصہ بن جائیں گے، نون لیگ کی حکومت آ جائے گی، مولانا اس کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ ان کی نشستیں جو ہیں انتخابی نشستیں وہ اتنی نہیں ہیں کہ وہ کسی جگہ پر اس کا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے. مخصوص ووٹ بینک ہے. پھر وہ ایم ایم اے بنے تو ایک صوبے میں ان کی حکومت ایک دفعہ آ گئی تھی. اب بھی انہوں نے ایم ایم اے کا کیا تھا تو ایم ایم اے کی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آئی ہے، مفتی محمود بھی وزیر اعلیٰ رہے تھے. نہیں ایم ایم اے نہیں، ایم ایم اے ایم اے نہیں تھا لیکن جے یو آئی کو لیکن وہ جے آئی یو کا وہ مولانا مفتی محمود تو کئی لوگ ابھی جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے والد صاحب تھے، تو سیاسی طور پہ وہ بہت بڑا نام تھا. لیکن مولانا بھی سیاست کو سمجھتے ہیں. میری نظر میں مولانا ان چند ایک بندوں میں آتا ہے، جیسے انڈین جرنلسٹ کہتے تھے کہ یار آپ نے دیکھنا ہے کہ سیاسی طور پر بات کیسے کی جاتی ہے. مطلب میں جرنلسٹ ہوں، آپ جرنلسٹ ہیں، ہم رپورٹر رہے ہیں ساری زندگی، میں اینکر ہوں. ہم کسی کا جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے یار اس پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آگے سے وہ چیز ہو نہیں سکی جس کے لیے ہم پڑھے تھے. تو مولانا فضل الرحمان اتنا اس سیاست میں اتنا خوبصورت پرندہ تھا کہ بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں. آپ نے سوال کیا، آپ اپنی طرف سمجھے کہ میں نے بڑا زبردست سوال کیا جس کے جواب میں لوگ دیکھیں گے ٹی وی پہ کہ اس کے بعد جواب مولانا نہیں پھنسا ہوگا. مولانا بڑے خوبصورتی سے نکل جاتا تھا. یہ اس کی سیاست کا دیکھیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پھنسا کہاں پر ہے، کہ جہاں پہ وہ فمبل کر گیا، جہاں پہ رک گیا، جہاں اسے غصہ آ گیا، جہاں اس نے کسی کی طرف ایک خاص طریقے سے دیکھا یا اس کے پاس جواب نہیں تھا، پاز آ گیا ٹی وی پہ، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ تو پھنس گیا. اب وہ آپ نے یہاں سے آئے ہیں تو اس کے پاس 5-6 اور وہاں جہاں سے وہ نکل سکتا ہے اس کے پاس وہ ہے، وہ سیکرٹ ویپن اس کے پاس ہوتا ہے. پولیٹیشین کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیا بھی سم ٹائم چڑھ جاتا ہے. اچھا، پیپلز پارٹی اور نون اگر دھرنے میں نہیں آتی تو کوئی آپ کو نہیں لگ رہا کہ کوئی ریلیف لیں گے اس کے بدلے میں؟ ریلیف تو اب جنہوں نے دینا، میں نے تو ریلیف نہیں دینا، نہ میں نے ان کو پھنسایا. نہیں دھرنے میں نہ اگر حکومت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے تو فوکٹ میں تو نہیں ہوگا کام. یار جنہوں نے انہیں تکلیف میں رکھا ہے یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے بدلے ان کو کیا دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک فیور دیتا ہوں نا، تو کیوں فیور دیتا ہوں؟ اگر میں ہی آپ کو فیور دے رہا ہوں، آپ فیور کا جواب فیور سے نہیں دے رہے تو میں بیوقوف آدمی. گیو اینڈ ٹیک کے بغیر تو کام چلتا نہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ سم ٹائم حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ فیور دیتے ہیں کہ چلو یہ دیکھو ایسے کر لیا، چلو یہ کر لیا، تم تھوڑی مہربانی تسی بھی کرو. اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس وہ سب کچھ ہے. مطلب میرا اختلاف یہ تھا کہ نواز شریف کو یا شریف خاندان کو 2017 میں سزا ہوئی تھی یا 18 میں ہوئی تھی. تو میرا اختلاف یہ تھا کہ جب 96, 97, 98 میں رپورٹ کر رہا تھا، میری طرح کے کچھ جرنلسٹ اس وقت بھی رپورٹ کر رہے تھے انہی فلیٹس کے اوپر، تو اس وقت سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جنہوں نے آج وہ کیا ہے نا، تردد کیا، اس وقت بھی کر سکتے تھے. انہوں نے تردد ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کنٹینیو کریں ان کو. کیونکہ آپ ایک جرم ہوا ہے 95, 96, 97, 98, 99، اس جرم کی سزا 2018 میں صرف یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جرم ہوا نہیں ہے، جرم ہوا ہے، لیکن اتنا لمبا عرصہ یہ جو قانون کو سمجھتے ہیں نا وہ بھی کہیں گے کہ بعد میں وزن ہے کہ جب بہت لمبا عرصہ ہو جائے نا، آپ نے مرڈر کیا تھا 1956 میں، آپ کا کیس آپ پہ 20 سال بعد بنتا ہے، 25 سال. میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا، آپ مرڈر کیا، آپ کسی کو ویسے بھی نہیں کر سکتے کہ دھکا دے دیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شاکر سولنگی نے مرڈر کیا یا ستار خان نے مرڈر کیا، 1956 میں مرڈر کیا تھا، 20 سال بعد ایف آئی آر کٹتی ہے، 20 سال بعد انکوائری ہوتی ہے، 20 سال بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، 20 سال بعد
عدالت میں جاتی ہے, 20 سال بعد اس پہ دونوں طرف سے آرگومنٹ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر سزا ہو جائے. پھر میرا یہ ہے کہ اگر یہ سزا اس وقت ہو جاتی تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو بعد میں بنی, یہ بن گیا, وہ بن گیا, وہ بن گیا, وہ نہ ہوتا. کیونکہ مجھے اگر کوئی الاؤنس دے رہا ہے تو سمجھ لو میں شے پہ ہوں, میری شے بڑھ جائے گی. مجھے پتہ ہے کہ اس کام کی پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی سزا نہیں, میں چلتا رہوں گا, میں آج بھی کر رہا ہوں. اچھا, تو نون کے اندر جو اختلافات ہیں, آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نون کے اندر شہباز شریف اور کیمپ اور نواز شریف مریم کیمپ یہ الگ الگ موقف رکھتے ہیں اسی معاملے پہ ہی, تو ان کے اندر واقعی اس ایشو پر اختلافات ہیں یا اوور آل ان کے آپس میں ویسے بھی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں؟ دیکھو شاکر سولنگی, یہ جو اختلاف ہے میں نہیں مانتا. ہو سکتا ہے اختلاف ہو. اوکے. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ دو طرح کے جو بیانیے چلائے گئے تھے, ایک کو نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ کہا جاتا ہے, ایک کو شہباز شریف اور ان کے بیٹے کا حمزہ شہباز اور یہ ان کا بیانیہ کہا جاتا ہے. یہ میرے خیال میں بن مل بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کیا ہوگا سب نے کہ آپ کا یہ بیانیہ ہوگا اور چھوٹے بھائی کا یہ بیانیہ ہوگا, بڑا بھائی اور ان کی بیٹی یہ بیانیہ لے کے چلیں گے, چھوٹا بھائی اور ان کا بیٹا جو ہے نا وہ دوسری طرح کا بیانیہ لے کے چلے گا. اب یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ بڑے بھائی کا ہے یا مریم نواز کا ہے, اس بیانیہ سے آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ووٹر چاہتا ہے کہ جس کو ووٹ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے, جس کا سپورٹر ہے, وہ آگے سے چیلنج کرے. ان کو چیلنج کرتے ہوئے لوگ پسند آتے ہیں. اب اس بیانیے میں چیلنج ہے کہ جو پاورفل لابی ہے, جو پاورفل ہیں, جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے, تو وہ ان کو چیلنج کرنا, اس کے چیلنج کرنے کی وجہ سے میرے خیال میں 2018 میں جو ووٹ پڑا ہے پنجاب میں, میرے پاس تو کس کو کتنا ووٹ پڑا ہے, پارٹی وائز کتنا پڑا ہے, کون سے ڈویژن میں, کون سے ڈسٹرکٹس میں نے ساری انویسٹیگیشن کی تھی. نواز شریف کو بہت ووٹ پڑا, بہت ووٹ پڑا. اس سب کچھ ہونے کے بیانیے کی وجہ سے, ہاں, بیانیہ ایک ایسی چیز تھی جس نے بہرحال مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے, میں سیاسی رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا, جس نے ووٹ ڈالنے لگا, اس کو غالباً اس نے موٹیویٹ رکھا اس بیانیہ نے. اگر وہ بیانیہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ 2018 کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ووٹ پڑا ہے, وہ شاید اتنا ووٹ نہ پڑتا. لیکن اس بیانیے نے کم از کم ان کے جلسوں کو تعداد میں, لوگوں کے آنے کے تعداد میں, اختلاف کرنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن بہرحال بڑے جلسے ہوتے تھے. نون لیگ کے جلسے بڑے ہوتے تھے, پی ٹی آئی کے بھی بڑے جلسے ہوتے تھے پنجاب میں, ٹھیک ہے. پیپل پارٹی کے جلسے نہیں ہوتے تھے, جلسیاں بھی کہنا ان کو وہ ہوگا. تو وہ تھا کہ شہباز شریف کا بیانیہ یہ تھا کہ آپ پاورفل بندے ہیں, پاورفل کوارٹر ہے جس نے ہمیں نکالا ہے, ٹھیک ہے, ہماری اس نے بینڈ بجا دی. اب وہ جو بیانیہ تھا وہ ان کے لیے تھا کہ کچھ سڑے ترس کھا لو. مثلاً کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی طور پر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ ترلے کر رہے ہیں یا پاؤں پڑ گئے, یہ نہیں کہہ سکتے. صحیح بات ہے. لیکن نون لیگ پاؤں پڑ جاتی ہوتی ہے, مطلب یہ اس میں تو کوئی دوسری آرا ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ پاؤں پڑتے ہیں لیکن اس پاؤں پڑنے کا کسی کو پتہ نہ چلے. ہوتا نا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ عبدالستار خان کو یا شاکر سولنگی کو کہا ہوا ہے یار وہ بات تو کریں. شاکر سولنگی کے ان کے ساتھ بھی ہیں, شاکر سولنگی کے ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتی وہ. میڈیا ہمیشہ بیٹ ہو جاتا ہے, میں تو سمجھوں گا میڈیا بیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ 2000 میں جب ان کی ڈیل ہوئی تھی, کلینڈسٹائن ڈیل اس کو کہتے ہیں, میڈیا کچھ نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا اس وقت. یعنی کہ اندازہ کریں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں نے آج بات کی آج ہی ڈن ہو گیا. نہ پروسیس چلا ہوگا. سعد حرارے تھا لبنان کا, سعودی عرب تھا, بریگیڈیئر نیاز تھا, اسٹیبلشمنٹ تھی, جرنیل تھے, یہاں پہ یہ تھا, نواز شریف کا ٹبر تھا, پورا خاندان تھا, مشرف تھا, ان کے درمیان پتہ نہیں کتنے راؤنڈ چلے ہوں گے. دیکھو نا راؤنڈ چلے, میڈیا میں کوئی خبر نہیں تھی. میڈیا میں خبر کا بھائی ایک دن پہلے کہ بابا ڈیل ہو گئی اور کل جا رہے ہیں. عامر میر صاحب تھے, ہمارے کولیگ رہے ہیں, تو انہوں نے خبر دی تھی کہ بھی کلینڈسٹائن ڈیل ان کی ہو گئی ہے, آج یہ جا رہے ہیں. تو اس رات واقعی یہ جہاز ان کا کھڑا تھا, وہ سعودی عرب سے بھی جہاز آیا تھا, سامان کے بارے میں مختلف آرا تھی کہ 100 صندوق تھے, 150 تھے, یہ جا رہے تھے. تو وہ بھی تو کوئی چیز ہوئی ہوگی. اگر آج کوئی چیز ہو رہی ہے تو دو چیزوں پہ چیزیں پھنس جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے
کہ آپ نے سیاسی طور پہ دیکھنا، شریف خاندان چاہ رہا ہے کہ سیاسی طور پر میری ساکھ بچی رہے، بالکل ایسی ڈیل نہ ہو کہ میری ساکھ چلی جائے۔ صحیح وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے جمع کرائیں، پیسے کیسے جمع کرائیں شاکر سولنگی مجھے بتا دو۔ میں نے کئی بندوں سے پوچھا یار وہ جو پیسے جمع کرائیں گے کس شکل میں جمع کرائیں گے؟ یہ ایڈ آئی ہے بیرون ملک سے، کوئی ملک ہے جس نے اچانک ہمیں امداد دے دی، وہ امداد کیا کسی ہیڈ میں جائے گی یا کسی اور فلائی کام میں جائیں پیسے گے؟ دیے کسی نے بھی پیسے دیے دیے کسی بھی طریقے سے دیے کسی بھی انڈائریکٹلی، طریقے سے، لیکن جو بھی یہ جو ہوتا ہے۔ کھجل خواری، یہ جو ڈھولکی بیٹھے ہیں ڈھول بجائیں گے پی ٹی آئی والے، وہ تو بتا دیں گے کہ بھائی یہ پیسے کس ذریعے سے میں وہی کہہ دیے رہا ہوں ہیں کہ کہ انہوں نے دیے ہیں، ان کا دونوں کا تو یہ ان کو ہے، پتہ ہے۔ اس کا پی ٹی آئی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ ڈیل کر لیں، پی ٹی آئی کی فیور میں بھی جاتی ہے بات کہ ایک جو سیاسی طور پہ پنجاب میں ان کو تھریٹ ہے، پیپل پارٹی سے ان کو تھریٹ نہیں ہے پنجاب میں، نون لیگ سے ہے، نون لیگ سے ہے، ان کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہوگی کہ یار ڈیل ہو گئی، ڈیل ہوگی۔ بہرحال ڈیل کا امپیکٹ جو ہے نا ووٹ بینک کے اوپر ضرور جائے گا، میں اس کو نہیں مانتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ بینک کا نہ جائے، کیونکہ آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ جناب میری جان بچ گئی دوبارہ دوسری مرتبہ۔ صحیح بات ہے۔ پہلے 2000 میں میری جان بچی تھی، 6-7 سال کے لیے میں چلا گیا تھا، اس کو بعد میں آ کے انہوں نے جس طریقے سے پورٹرے کیا اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے مدد کی پورٹرے کرنے میں، تو بات طے تھی نا کہ یار جو بھیج رہا ہے اس کا بھی فائدہ، جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا بھی فائدہ۔ چلیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ ویورز، خان صاحب کی، ستار خان صاحب کی رائے اور تجزیہ آپ نے سنا۔ اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔